तमाम तर तनाज़ात, शिकायत और बयानात के बावजूद सियासी जमातों ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया और अब मुल्क में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो रहा है। अहम ओहदों की तैनातियों का फैसला हो गया है। अप्रैल 2022 की तरह नून लीग की मखलूत हुकूमत में इस मरतबा पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं, ताहम हुकूमत की हिमायत ज़रूर करेगी, जिसके एवज़ पार्टी ने अहम आइनी ओहदे हासिल कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज़ दोनों पार्टीज़ की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी सदारत का मनसब संभालेंगे। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल न होने का ऐलान भी किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती टीम्स के दरमियान 6 इजलास हुए, जिसके दौरान अहम ओहदों से मुताल्लिक़ फैसले हुए। बताया गया है कि सेनेट का चेयरमैन का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जिसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हो सकते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन का सेनेट नून लीग का होगा और इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा, जबकि डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी तैनात करेगी। इसके अलावा KP और पंजाब के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और सिंध में गवर्नर नून लीग तैनात करेगी। नून लीग गवर्नर सिंध का ओहदा मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी MQM को भी दे सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में नून लीग और PPP मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जहां गवर्नर नून लीग से हो सकता है, जबकि वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के सरफराज भुट्टी का नाम सामने आ रहा है और उनके अलावा सनाउल्लाह ज़हरी का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल है। गोया तमाम अहम ओहदों पर तैनातियों का फैसला हो चुका है, बस अब सिर्फ वफाकी काबीना के ओहदे तय होना बाकी हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद को 2 हफ्ते होने को हैं। जुमेरात 25 फरवरी तक हतमी सरकारी नताइज का गैजेट जारी हो जाएगा और 29 फरवरी तक असम्बली का इजलास बुलाना आइनी तकाजा है। इस जो फैसले हुए हैं, एक हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। इसमें यह पता चल गया है कि आइनी ओहदों पर किस किस जमात का ओहदेदार नामजद होगा। इन तमाम के बावजूद हुकूमत की मुस्तक़बिल के हवाले से और इस आने वाली हुकूमत के हवाले से इस दौरान पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाखर सज्जाद, सीनियर सहाफ़ी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाखर सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि बहुत पहले तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कोई बात बन नहीं रही पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और कल दोपहर तक ये सूरत हाल थी और बिलावल भुट्टो ने बहुत ही सख्त बयानात दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक बहुत ख़तरनाक तातुल है, और फिर अचानक चंद घंटों के अंदर ऐलान हुआ कि तमाम मसाइल हल हो गए हैं और तमाम चीज़ें हल हो गई हैं, और फ़ौरन ऐलान हो गया कि जी कि ये ओहदा किस जमात के पास जाएगा, ये ओहदा किस जमात के पास जाएगा। काफ़ी ड्रामाई डेवलपमेंट हुई आखिरी चंद घंटों में। कामरान साहब, जो ये इलेक्शंस हुए थे, इसमें जो सबसे बड़ा गोल था पूरे मुल्क के लिए वो ये था कि किसी तरह से यहाँ पर सियासी इस्तेकाम दोबारा से बहाल किया जाए ताकि जो निज़ाम हुकूमत आगे चल सके। बिलाशुबा जिस तरह आपने बयान किया कि पीपल्स पार्टी और PMLN में मुआहदा तय पा गया है, और इनके अलावा कुछ छोटी पार्टीज़ और भी हैं जो इस रूलिंग कोalition में शामिल होने को तैयार है, जिससे एक हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस्तेकाम की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN का रिलेशनशिप बनाया गया है, ये एक बेजोड़ शादी की तरह से है, जिसमें पीपल्स पार्टी मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रही है एट द कॉस्ट ऑफ PMLN। उन्होंने आपकी कैबिनेट में हिस्सा बनने का, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में हिस्सा बनने का वादा नहीं किया, लेकिन सदर का ओहदा ले लिया, गवर्नर के ओहदे ले लिए। PMLN हमेशा मरहून मिन्नत रहेगी अपनी कंटिन्यूटी के लिए पीपल्स पार्टी पर। और अगर आज आप सारा दिन लोगों के तबसरों को सुने तो कोई भी ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आया, माँ सिवाय कोई जो पार्टी एक्टिविस्ट हैं PMLN के, वो जो इस हुकूमत को कोई लंबा अरसा दे रहे हो, और उसकी बेशुमार। लेकिन ये तो पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़बरदस्त अक्सरियत वाली का भी नहीं पता होता कि कितने दिन वो सरवाइव करेगी। पाकिस्तान की तो एक अजीब सूरत हाल है, और ये तो ज़ाहिर है कि कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन वो जो ज़रूरियात या जिस वजह से तहरीकें जन्म लेती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलती है, एक मोबिलाइजेशन होती है, फिर धरने होते हैं, तो उसके पीछे एक पूरी और भी क़ुव्वत होती है ना। अगर वो ना हो तो फिर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम इतना आसान तो नहीं होगा। खाली अवाम का नेचुरल रिस्पॉन्स या अवाम का अचानक सड़कों पर निकल आना, वो तो होता भी नहीं है पाकिस्तान में कभी। ये तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन और फिर ही कुछ होता है। नहीं कामरान साहब, हमेशा से जो होता है एक्सटर्नल फोर्सेस पे शायद हमारी
مطلب ریلائنس کے مطلب بیرونی ملک نہیں کہہ رہا، جو کہ عوام کے اندر سے نہیں باہر سے جو ہے قوتیں وہ سٹر کرے انریسٹ یا انسٹیبلٹی، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے انتخابات کو دیکھ لیا کس طرح سے بالکل غیر متوقع قسم کے نتائج آئے، لیکن ایک آپ اپنے ارد گرد ماحول دیکھیں کہ جہاں پر اب آپ کے سامنے ایک IMF کا معاہدہ بالکل امییننٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ریلکٹنٹ ہے کوئی بھی مشکل فیصلہ لینے کی، وہ اپنے اوپر تو کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہی۔ تو اس صورتحال میں کیا شہباز شریف اپنا اکیلا یہ فیصلہ کر سکے گا؟ اور اگر شہباز شریف صاحب کی اپنی حکومت کو دیکھیں تو ایک طرف ان کو مریم نواز سے مقابلہ ہوگا، اگرچہ ان کی اپنی پارٹی کی چیف منسٹر ہیں، سب سے بڑے پروونس میں آ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کی ریوائیول کے لیے کسی مشکل فیصلے کو نہیں میرے خیال میں سپورٹ کریں گی۔ اسی طرح سے ان کو نواز شریف پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہ کافی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، اور ایسے میں یہ ساری صورتحال ایسے میں انفولڈ ہو رہی ہے جہاں پر ملک کے اندر ایک سٹولن مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، چوری شدہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ آج 2 ہفتے گزرنے کو ہیں الیکشن کو، لیکن ابھی تک ایک جو PMLN یا الیکشن کمیشن یا دوسرے جو ابھی سے جو نئی حکومت جنم لینے جا رہی ہے، وہ انہوں نے کوئی کریڈیبل قسم کا کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں دے سکے کہ جناب وہ الیکشن چوری نہیں ہوئے۔ تو جب لوگوں پہ تکالیف بڑھیں گی، لوگ اپنے آپ کو لا محالہ PTI کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے۔ یہی چیز ہم نے 16 ماہ کی لیکن اگر یہ کہ کوئی پولیٹیکل ٹرموائل نہیں ہوتا، سڑکوں پہ کوئی ٹرموائل نہیں ہوتا، اور معیشت جو ہے اس میں کچھ سٹیبلٹی کے آثار نظر آتے ہیں، پھر کنسالیڈیشن نظر آتی ہے، جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ ہو جاتا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، معیشت کچھ بہتر کارکردگی دکھانے لگتی ہے، تو پھر اس حکومت کے لیے تو چیلنج جو ہے وہ تحلیل ہوگا نا، وہ حالات میں بہتری آئے گی۔ کامران صاحب، میں آپ کی آپٹیمزم شیئر نہیں کرتا اس مسئلے میں کہ یہ اتنی آسانی سے راستہ طے نہیں ہونے لگا کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ہے ان کے پرنسپلز اور ان کے جو مینیفیسٹوز میں اتنے ڈائیورجنس ہے کہ مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر دیکھ لیں یا دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں، ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ یہ IMF کی شرائط کو پہلے تو مانیں گے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس کے بعد جب میں بار بار وہ کاسٹ آف ریپیٹیشن کے وہ تو ابھی اسی لیے تو دور رہ رہے ہیں، کیوں نہیں کسی کو وزارتیں اچھی لگتی، وہ اس وجہ سے کہ وہ جو کاسٹ آنی ہے، جو پولیٹیکل کاسٹ آنی ہے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، وہ کوئی نہیں برداشت کرنے کو اس وقت تیار ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کی اس آپٹیمزم کو شیئر نہیں کروں گا کہ ایک دفعہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پھر آگے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ میں نے آپ کو بالکل جو لے آف دا لینڈ بتا دیا ہے کہ شہباز شریف کو نہ تو صرف کولیشن سے چیلنج کا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں میں سے ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے، خواہش یہ ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے امید کی کوئی کرن پھوٹے، چاہے 2 الفاظ بہتر کرنے سے پھوٹ سکتی ہو، اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی حقیقت ہو، کیونکہ اب بہت ہو گیا نا، اب کتنا سہے گی یہ قوم۔ بہت شکریہ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے، ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد سے۔ کمرشل بریک، اور دوسری جانب تخت پنجاب، اور ایک بار پھر اس میں شریف خاندان کا راج۔ اب بالکل نئی نویلی حکومت ہے، اور پہلی بار شریف خاندان سے پاکستان میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ منتخب مریم نواز کا دور شروع ہو رہا ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ یہ دور کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت الیکشن کے دوران شدید غیر مقبولیت نظر آئی ہے اس میں بہتری لاتی ہے یا نہیں۔ اس پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی تازہ دم نئی نویلی حکومت جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ پرسوں 23 فروری کو پنجاب میں قائد ایوان اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آج جاتی امرہ میں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں نون لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 195 نومنتخب اراکین شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی باقاعدہ توثیق کی گئی۔
مریم نواز تخت لاہور سنبھالنے والی شریف خاندان کی چوتھی شخصیت اور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ مریم نواز کو حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں، انہوں نے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا، پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئی اور پہلی بار وزارت اعلیٰ پر فائز ہو رہی ہیں۔ اب تک مریم نواز کا جارحانہ بیانیہ ان کی سیاسی مقبولیت کی پہچان رہا ہے، لیکن وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد مریم نواز کی سیاسی صلاحیتوں کا اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ مریم نواز کو کثیر جہتی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ان کو سب سے پہلے متحرک کابینہ کا انتخاب کرنا ہوگا، شہباز شریف، چودھری پرویز الہی، محسن نقوی کی طرح بہترین ایڈمنسٹریٹر بننا ہوگا۔ بیوروکریسی میں تقرریوں اور تبادلوں پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی، جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے درمیان ترقیاتی خلیج دور کر کے پورے صوبے میں بلا تفریق کارکردگی دکھانی ہوگی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ساکھ بحال کر کے نواز شریف کی حقیقی سیاسی جانشین کا ثبوت دینا ہوگا۔ بطور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی شکل میں ایک مضبوط اور مقبول اپوزیشن کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ انہیں پیپلز پارٹی اور آئی پی پی جیسے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مریم نواز نے اپنے مستقبل کے عزائم اور حکومتی روڈ میپ کا خاکہ پیش کیا۔ مختصراً یہ کہ مریم نواز پنجاب کو 4 چاند لگائیں اور آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کی امیدوار بن جائیں، اور اگر وہ ناکام ہوئی تو ان کے ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اب اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب سلمان غنی کو، پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ بظاہر تو یہ ایک سفر شروع ہونے والا ہے مریم نواز صاحبہ کا بحیثیت پنجاب وزیر اعلیٰ، یہ تو شریف خاندان کا تسلسل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کی جو حکمرانی ہے پنجاب اور پنجاب کا ایک لازم ملزوم ہے، ایک طرح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مگر بہرحال ایک یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اس سے پہلے کبھی کوئی سروس نہیں کی، کبھی کوئی جاب نہیں کی، کبھی کسی قسم کی کوئی ان کی ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ نہیں ہے۔ پہلی بار انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ نامنیٹ ہو گئی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ یہ کوئی بہت ہی پرومسنگ بیک گراؤنڈ تو نہیں، سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ کامران صاحب، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے پارلیمانی یا کوئی حکومتی عہدے پہ نہیں رہی، لیکن انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد ضرور کی ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے خود میرا ان سے رابطہ رہا، ان کی والدہ سے رابطہ رہا کہ مشکل صورتحال کے اندر جب مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کے مرد جو ہیں وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خواتین نکلتی رہی ہیں۔ اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ اور اب مریم نواز صاحبہ وہ فور فرنٹ پہ آ کے ایک جرات مندی سے بات بھی کرتی رہی ہیں، اپنی پارٹی کا کیس بھی پیش کرتی رہی ہیں اور اپنے خاندان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی نظر آتی رہی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بہرحال کامیابی انہیں حاصل کرنی ہے، پہلے سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے، ان کا اپنا کیریئر اور مسلم لیگ نون کا اس وقت جو اس الیکشن کے بعد صورتحال ہے بہت ہی کمزور صورتحال ہے، بہت ہی مقبولیت کی میں وہ بات نہیں ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی، اور اس میں پھر یہ حکمرانی کا یہ دعویٰ اور پھر یہ تمام کوشش اپنی جگہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا حکومتی تجربہ ہے، جو ان کے پاس بہت وسیع اور بہت زبردست تجربہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے شخصیات بھی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی ٹیم کیسی ہوتی ہے، وہ ٹیم کتنی مضبوط ہوتی ہے جو مریم نواز کو مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائے پنجاب میں۔ درست کہا کامران صاحب آپ نے کہ اس وقت یقیناً انہیں ایک ایسی ٹیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو تجربہ کار بھی ہو اور حالات پر ان کی نظر بھی ہو۔ دیکھیں، نمبرز گیم تو ان کی بڑی واضح ہے، اب نمبرز گیم ان کے لیے ایشو نہیں رہا، لیکن پاکستان کے اندر مشکل سیاسی حالات ہیں اور پنجاب کے محاذ پر ان کا جو مقابلہ ہوگا ایک مضبوط اپوزیشن سے ہوگا، ایک ایسی اپوزیشن سے جو اس وقت احتجاجی اور مزاحمتی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا مقابلہ شہباز شریف سے کم بلکہ پنجاب کے اور پاکستان کے محاذ پر وہ مریم نواز کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا راستہ ہمیشہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے، اور پنجاب کا چیف منسٹر اس کے لیے مستقبل کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی راستے ہموار ہوتے ہیں،
نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے, اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. خود ان کے چچا شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر اچھے بنیادوں پر ڈیلیور کرتے نظر آئے, پھر وہ پرائم منسٹر بنے. اور اب بھی مریم نواز صاحبہ کے بعد پاس یہ چانسز موجود ہے کہ وہ اگر پنجاب کے اندر اچھا ڈیلیور کرے گی تو وہ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پہ شریف فیملی کی بہترین متبادل ثابت ہوگی. یہ تو جو آئیڈیل سچویشن ہو سکتی تھی ان کو مل گئی ہے. پہلے الیکشن کے فوراً بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اب ان کو کامیاب ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ سامنے جو اپوزیشن جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا وہ ایک بہت مضبوط اپوزیشن ہے. پی ٹی آئی ایک بہت مضبوط پارٹی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جس الیکشن کے بعد یہ حکومت بن رہی ہے اس پر شدید دھاندلی کے الزامات ہیں, بہت سی اس حوالے سے شکوک شبہات, پوری دنیا میں اس کی گونج ہے, ہر طرف اس کی آواز ہے. اس میں کامیابی تو اس میں یعنی کہ ایوریج کام بھی ان کو نہیں ہیلپ کرے گا, ان کو بہت آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دینی ہوگی, ایک جانب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی کا طوفان ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے. کامران صاحب بالکل درست کہا آپ نے, واقعتاً مشکل حالات ہیں, زمینی حقائق بڑے تلخ ہیں. پاکستان کی سیاست اور خصوصاً پنجاب کے محاذ پر ایک تناؤ اور ٹکراؤ ہے. لیکن جب ہم مریم نواز صاحبہ کے یا ان کے کردار کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آج بھی جاتی عمرہ کھڑا ہے, اس لیے کہ ان کے والد صاحب پنجاب کے اندر 3 دفعہ چیف منسٹر رہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, تو ان کا ایکسپیرینس, ان کے چچا کا ایکسپیرینس یقیناً ان کے پیچھے موجود ہے. اور انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایک ایسی ٹیم کا انتخاب مریم نواز صاحبہ کے لیے کر رکھا ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی حکومت کو ٹیک آف کرا پائیں گی. ایک چیز ہی ہو جائے سلمان غنی صاحب جس کی ہمیں تمنا ہے پاکستان کے اس بڑے صوبے کے اندر, مثال کے طور پہ مکمل کرپشن کا ہی خاتمہ ہو جائے, ایک عام آدمی کا کام بغیر رشوت کے ہو جائے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہی ڈیلیور کر دیں تو میرے خیال میں 2029 کی کامیابی کی سب سے بڑی گارنٹی ہو جائے گی. کامران صاحب یہ تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب نہیں پاکستان کے اندر کرپشن کے رجحانات عام ہیں, بلکہ میں یہ کہوں تو کہ پاکستان اس وقت کرپشن کی آگ میں جل رہا ہے. اگر پاکستان کے اندر کرپشن نہ ہوتی تو ہم اس بڑے معاشی بحران سے دوچار نہ ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے خود مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے, اور اگر پنجاب کے اندر وہ کرپشن کا کسی حد تک بھی خاتمہ کر پائیں تو یہ ایک بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہوگا. آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک طرف تو پنجاب کی ان کو سربراہی آ گئی, پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ کو ان کی گرفت کس حد تک نظر آتی ہے؟ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا جو کیریئر ہے, ہم نے پورا جو پچھلے کئی ہفتوں کئی مہینوں میں دیکھا, وہ اختتامی منزل کی جانب نظر آتا ہے. سیاسی کیریئر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. یہ پارٹی کیا اب منتقل ہو رہی ہے مریم نواز کو؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. میں نے بھی کچھ دیر پہلے یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی کے اندر بھی ایک بہتر اور مؤثر متبادل لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئیں گی. جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کے کیریئر کی بات کی ہے, میرا خیال کامران صاحب اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا جو پاکستان میں 3 دفعہ پرائم منسٹر ہو. آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پر اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب حکمران ہیں اور تخت پنجاب کی حکمرانی ایک خاتون پرائم منسٹر چیف منسٹر مریم نواز صاحب کے سپرد ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب موجود ہے. اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں بیٹھے, ان کے لیے خاص پلاننگ کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کار ٹیم کا بندوبست کر رکھا ہے. یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے معاشی حوالے سے بھی, گورننس کے حوالے سے بھی, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, کرپشن کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک مشکل صورتحال کے اندر اگر وہ واقعتاً ڈیلیور کر پائے گی تو ان کا سیاسی مستقبل بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آئیں گے. انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کامیابی حاصل کری. ان الیکشن میں اب اس وقت مصروف نظر آتی ہے پی ٹی آئی سیاسی اور عدالتی مسائل میں, اور اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے.
شکر ہے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچھ قانونی ریلیف کہیں کہیں نظر آ رہا ہے اور پارٹی کے گوشہ نشین یا روپوش رہنما آہستہ آہستہ منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ بادی نظر میں ان کو پشاور ہائی کورٹ سے 9 مئی سمیت دیگر کیسز میں ضمانتیں ملنے کا تاثر سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب خان کو 24 مقدمات میں ضمانت ملی، جبکہ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو 26 مقدمات میں ضمانت ملی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مہینوں بعد اعلانیہ پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ آج پنجاب کے نامزد وزیر اعلیٰ میاں اسلم اقبال اور کل سینیٹر فیصل جاوید خان عبوری ضمانت ملنے کے بعد منظر عام پہ آئے۔ میاں اسلم اقبال کو 18 مقدمات میں عارضی ریلیف ملا ہے۔ الیکشن کے بعد سے آج تک سینیٹر شبلی فراز، شہرام ترکی، عاطف خان، حلیم عادل شیخ، کامران بنگش سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو ضمانت مل چکی ہے یا ان کی ضمانتوں میں توسیع ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانتوں کی مقررہ میعاد تک پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ غیر معمولی بات ہے کہ نگراں حکومت عدالتی احکامات کو چیلنج نہیں کر رہی ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ کریک ڈاؤن اور قید و بند کی صوتوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا خلیہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف پی ٹی آئی کی شکایتوں کی بھی سنوائی ہو رہی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں سے کامیاب مسلم لیگ نون کے تینوں امیدوار طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور راجہ خرم نواز کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن معطل ہو چکے ہیں۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے اراکین کی انتخابی شکایات پر الیکشن ٹریبونل سماعت کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ان کے وکلاء کے علاوہ پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو بھی ملنے کی اجازت ملی ہے۔ اسد قیصر پچھلے ہفتے عمران خان سے ملاقات انہوں نے لی تھی، ہدایت لی تھی، جبکہ کل بھی وہ عمران خان سے ملنے اڈیالہ جائیں گے۔ ان ملاقاتوں میں عمران خان نے پی ٹی آئی کو سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرنے کا گرین سگنل بھی دیا ہے۔ خبریں ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں اسد قیصر نے مانی پی ٹی آئی کا پیغام انہیں پہنچایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اسد قیصر اور علی امین گنڈاپور کی سیاسی ملاقاتوں اور پی ٹی آئی کے 9 منتخب اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں اجتماعی شمولیت کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ آثار بھی نظر آئے ہیں کہ اب اداروں نے بھی پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت اور عوامی مقبولیت کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے اور وہ اس کے لیے ایک جائزہ یا ایک سپیس بنا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی انفرادی پارلیمانی قوت ہے۔ اس کے بانی چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما تاحال سزا یافتہ نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی کے لیے گنجائش کی ایک اچھی ابتدا ہو سکتی ہے، مگر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ معروضی حقائق کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی بھی وسعت قلبی دکھائے اور ملک میں سیاسی معاشی استحکام لانے والے اقدامات کا عملی مظاہرہ کرے۔ بہرحال پاکستان کے کروڑوں پاکستانیوں کی خواہش یہ ہے کہ اب سیاسی درجہ حرارت کم ہو، حالات میں کچھ بہتری نظر آئے، تشنج کم ہو، معیشت کے لیے بہتری کی صورتحال پیدا ہو، اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بہتر صورتحال ہے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اس پہ وسعت دینے کی ضرورت ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے سینیٹر مشاہد حسین سید نے سینٹ کے فلور پہ۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے محترمہ منیزہ جہانگیر، کو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی نے کس پس منظر میں الیکشن لڑا، اس کے ساتھ کیا مسائل تھے اور اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوا پھر اور اس کے حوالے سے پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی بیلز ہونی شروع ہوئی ہیں، ان کو اس طرح سے نہیں فالو کیا گیا یا ان کو دوبارہ نہیں پکڑا گیا جیسے کہ اس سے پہلے عام تاثر ہوتا تھا، کچھ سپیس بنتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بالکل، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے بالکل درست کہا کہ سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی یہ بات درست ہے کہ جب بھی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اسی طرح سیاستدانوں کی جو عدالت کے اندر مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے اور عدالتوں کو جو ایک سٹرکٹ قانونی تقاضا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل 10A اس کے تحت ہی چلنا چاہیے، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی سیاسی مشکلات میں ایک سیاستدان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی سخت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو اس وقت پھر بھی پابند سلاسل ہیں، انڈر دا CRPC ان کو بیل مل جانی چاہیے۔ اتنی لمبے عرصے تک جو ہے خواتین کو
اس طرح حراست میں نہیں رکھا گیا ہے ماضی میں بھی، مگر ان کو بھی بیل نہیں ملی، اور یہ بھی ایک وائلیشن ہے آپ سمجھ لیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا۔ اسی طرح اعجاز چودھری صاحب کی بھی میں بات کروں گی، انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کم از کم آپ میری ایک پبلک ہیئرنگ تو کرائیں، مجھے عدالت میں تو لائیں، اگر آپ میری اسی طرح سلاخوں کے پیچھے آپ میرا ٹرائل چلائیں گے تو پھر مجھے جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ بالکل درست ہیں، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی یہ خلاف ورزی ہے، نہ کہ صرف پاکستان کے آئین کے مطابق مگر جو ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز بھی سائن کیے ہیں اس کے مطابق بھی۔ مگر اگر آپ اس کو سیاسی طور پہ دیکھیں تو جہاں ہم نے ایک نرمی دیکھی ہے سیاسی ایٹماسفیئر میں، اب الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو عدالتی ماحول ہے وہ بھی اسی طرح نرم ہوا ہے سیاستدانوں کی طرف سے، سیاسی پرزنرز کی اچھا، طرف سے۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ہمیں ایک ہیلنگ ٹچ دینا ہے، ہم نے ایک نئی ابتدا کرنی ہے، الیکشن ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ سیاسی حکومت نہیں تھی، اب تو ایک منتخب حکومت آ گئی ہے۔ کتنی ذمہ داری ہے اس منتخب حکومت کی کہ اس کے دور میں یہ سیاسی قیدی نہ رہیں، یہ سیاسی قیدی چھوٹے، اور جو بڑے سیاسی رہنما ہیں، ابھی آپ نے اعجاز چودھری صاحب کا ذکر کیا، چودھری پرویز الہی صاحب کا بہت پرومیننٹ کیس ہے، ان کو درجنوں بار ضمانت ملی مگر اس کے باوجود وہ کسی صورت سے رہا نہیں ہوئے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اب جو آنے والی حکومت ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سیاسی آزادی ہے اور جو کہنے کی آزادی ہے اور جو تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ پرفارم کرنے کی یا اپنا کام کرنے کی آزادی ہے، یہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے مریم نواز صاحبہ کی، شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کامران صاحب۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف سے جو ہے حکومت لی تھی اور یہاں پہ جمہوریت آئی تھی، تو پہلی تقریر جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرتے ہیں، اور اس بات کو بڑا سراہا گیا تھا اور اس کو دیکھا گیا تھا کہ یہ ایک شناخت بنائی گئی تھی کہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی قیدی اس حکومت کے نہیں ہیں، یہ سیاسی قیدی ہیں ریاست کے، چونکہ 9 مئی کے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ تو کیا the buck stops with the politicians؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم کیوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ یکجا ہو گئی ہیں بلوچستان میں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ جو رگنگ ہوئی ہے اس کی بھی تحقیقات کرنی ہوگی، چونکہ مت بھولیے گا کہ اختر مینگل، محمود خان اچکزئی صاحب، یہاں تک کہ مالک بلوچ صاحب، یہ سب جو ہے حکومت کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو ان کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کم از کم جو ہے ان کی بات سنے گی یا ایک طرح سے ان کی شکایت کا ازالہ ضرور کرے گی۔ اب کیا ان کو وہ سپیس ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ اس لیے میں کر رہی ہوں چونکہ جب ویک گورنمنٹس آتی ہیں سینٹر کے اندر تو ان کی اور بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے تحت وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتی، اور جس طرح سے ہم نے 2008 کی حکومت مگر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اپنی بڈنگ نہیں کرتی ہیں، آپ کسی اور حوالے سے بڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں نون لیگ کا جو الیکشن میں انجام ہوا ہے، آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو ریزلٹس بھی آئے ہیں اس کو بھی اب کتنا بلیو کریں کتنا نہیں کریں۔ اس کے بعد اب اگر آئندہ دور کے اندر بھی جتنا بھی ٹائم ان کو ملتا ہے، دیکھتے ہیں 5 سال ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پارٹی پھر پیرش ہو جائے گی۔ کامران صاحب، آپ نے تو جو ہے سیاست کے اوپر زیادہ لمبا عرصہ آپ نے رپورٹ کیا ہے، مگر جس طریقے سے یہاں پہ سیاستدانوں کو لایا جاتا ہے ہاتھ باندھ کے پاؤں باندھ کے، تو کیسے کوئی بھی سیاستدان اس ماحول کے اندر ڈیلیور کر سکتا ہے؟ ان کے سامنے ایک سخت اپوزیشن کھڑی کر دی جاتی ہے، ان کو ایک ویک گورنمنٹ تھما دی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے، اور پاکستان کے اندر ڈیلیور کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ جب تک آپ سیاستدانوں کو
وہ स्पेस नहीं देंगे जिसके तहत वो अपना काम कर सकें या अपना लोहा मनवा सकें, तो पाकिस्तान कैसे फिर तरक्की करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि हम यहाँ पे मईशत की बात करते हैं, मगर क्या जिन्होंने भी इंटरनेट बंद किया, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि मईशत को कितना बड़ा धचका होगा? फिर यहाँ के जो IT मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि हमारी जो IT इंडस्ट्री वो टेक ऑफ कर रही है, और वो X के ऊपर अपना पोस्ट कर रहे थे VPN इस्तेमाल करके, जबकि पूरे मुल्क के अंदर X जो है वो सस्पेंडेड था। तो वो बिल्कुल ला ताल्लुक थे रियलिटी से। और इस तरह ही लगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर मशीर हैं इस वक्त, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम ही नहीं। और जिस मुल्क के अंदर आप बग़ैर सोचे समझे आप इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं, और फिर बाद में मेरे जैसे और आपके जैसे जर्नलिस्ट फ़ोन करते रहते हैं कि बताइए कि ये बंद किसने किया, और कोई जवाब नहीं आता, तो फिर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला भी है। और जब तक सियासतदान ये तयन नहीं कर सकते कि इस मुल्क को किसने चलाना है, तब तक यहाँ पे कोई किस्म की अच्छी किस्म की गवर्नेंस नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी, को चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। हुकूमत तो बन रही है, ओहदे तय हो गए हैं, मगर ये हुकूमत को दवाम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी अक्सरियती, 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें जो हैं वो ढेर हो जाती हैं। ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों शरीक नहीं है? क़मर ज़मान कायरा साहब से एक बार फिर पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अक़लियती हुकूमत की बाग दौड़ संभालने जा रही है, और सियासी मुबस्सिरीन माज़ूक़ को नज़र में रखते हुए इस सोच में गर्क हैं कि पाकिस्तान में भारी अक्सरियती हुकूमतें नहीं चली तो शहबाज हुकूमत की अक़लियती माइनॉरिटी हुकूमत को दवाम कैसे मिलेगा? इंतख़ाबात के बाद पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है, जिसका रास्ता यकीनी तौर पर कठिन और दुश्वार है। इस वक्त मुल्क में हुकूमत साजी के मराहिल तय हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीगी हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है, मगर हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया है। अलबत्ता MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग शहबाज हुकूमत की मखलूक हुकूमत में शामिल होंगी। दूसरी जानिब PTI के उम्मीदवार इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद अपोजिशन में बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते। अब पीपल्स पार्टी नून लीग को अपनी शराइत पर सपोर्ट करेगी। एक जानिब कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी का मुकम्मल गैर मशरूत ताउन हासिल नहीं होगा, तो दूसरी जानिब नून लीग को PTI की शक्ल में एक मजबूत भरपूर अपोजिशन का सामना रहेगा। इसी के साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा बरकरार रहा तो ऐलान के मुताबिक वो भी अपोजिशन में ही बैठेंगे। इन हालात में शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी लरसती ही रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि 76 साल तारीख़ में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं की है। कायद नून लीग नवाज शरीफ 3 बार, जबकि पीपल्स पार्टी के साबिक़ चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इनके अलावा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, यूसुफ रज़ा गिलानी और बानी तहरीक इंसाफ PTI भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। इमरान खान ने भी मुद्दत पूरी नहीं की, जिन्हें 2 साल कबल तारीख़ में पहली बार तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म का ओहदा सवाल का रिकॉर्ड कायम कर पाते हैं या नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। माहिरीन के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ पाकिस्तान के मसाइल से निपटना नहायत मुश्किल होगा, गो कि उनकी हुकूमत की पुश पर SIFC जैसे इदारे का हाथ होगा। मगर फिर भी आने वाले दिनों में IMF के नए प्रोग्राम की बहाली के लिए इक़दाम करने होंगे, जिनकी शराइत पहले ही प्रोग्राम से भी ज़्यादा सख्त हो सकती है। हुकूमत को गैस और बिजली की नरखों में मज़ीद इजाफा करना होगा, जिससे अवाम पहले ही शदीद परेशान है। हुकूमत के लिए महंगाई में फौरी कमी लाकर 22% शरह सूद को कम करना भी आसान नहीं होगा। फिर इस वक्त पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लहर का भी सामना है, जिसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली भी चाहिए। खदशा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में अगर पाकिस्तान ने जल्द टर्न अराउंड ना किया तो काकिम बदहन उनका नाम भी कहीं आइनी मुद्दत पूरी ना करने वाले वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब क़मर ज़मान कायरा। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। ये फरमाइएगा, आपने और हमने अपनी सारी ज़िंदगी देखा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी भारी अक्सरियती हुकूमत को भी दवाम नहीं मिल पाया। ये तो एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, शायद ही हमने कोई इतनी कमज़ोर हुकूमत देखी हो। अक़लियती हुकूमत है, माइनॉरिटी हुकूमत है। आप जैसा बहुत बड़ा कोएलिशन पार्टनर वफाकी काबीना में उनका शरीक नहीं है, इसको दवाम कैसे मिल पाएगा? खान साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अक्सरियती हुकूमतें ही ज़्यादा कामयाब रहती हैं और ज़्यादा तक़वियत का बायस होती हैं।
لیکن اس ملک کے اندر وہ تجربے بھی ہیں اگر اخلاص ہو. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی, اور اس گورنمنٹ میں ہم نے اتنی بڑی بڑی آئینی ترامیم بھی کی, اس میں ہم نے NFC بھی کیا, اس میں ہم نے قوموں کو شناختیں بھی دی, اس میں ہم نے بے شمار نئے اکنامک ایجنڈا کو بھی آگے ڈرائیو کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا پروگرام شروع کیا, بہت بڑے بڑے فیصلے کیے. یہ بھی ہے اگر آپ کا یہ جذبہ ہو, اور یہ حکومت ہم نے جب شروع کی ہے تو اگر ہم اس پہ اقتدار میں شیئر کرتے تو پربندھ بانٹ کے الزام لگتے. اگر ہم نے یہ جذبہ دیا کہ جی ایک جماعت کو, ویسے تو ہماری پہلے خواہش تھی کہ سب جماعتیں مل کے حکومت بنائیں, وہ راستہ خان صاحب نے بند کر دیا. جس طرح پہلے انہوں نے, حالانکہ اکتوبر کے الیکشن کا فیصلہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ڈائلاگ کا راستہ بند کیا, اب انہوں نے یہ راستہ بند کر دیا تھا. اب حکومت تو کوئی بننی ہی تھی, اس کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم حکومت میں شیئر کرتے. ہم نے یہ بہتر سمجھا, اتحادی ان دونوں جماعتوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کو اختیار دیا جائے, وہ اپنا ایجنڈا ڈرائیو کرے اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالے, اور ہم ان کا ساتھ دیں, ہم اس کا حصہ نہ ہوتے ہوئے حصہ ہوں. اب ذرا غور کیجئے ہماری پوزیشن کیا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے, اللہ کرے, ہمیں امید ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں کہ مسلم لیگ کی یہ حکومت جو ہے اس میں MKM بھی ہوگی, باقی جماعتیں بھی ہوگی, یہ کامیاب ہوگی, یہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا ایک اچھا راستہ پیدا کرے گی. یہ ہماری دعا ہے, آپ کی بھی, ساری قوم کی دعائیں, ہمارا پورا تعاون ہوگا. خدا نہ خواستہ یہ حکومت ایسا نہیں کر پاتی, چیلنجز بہت بڑے ہیں, تو جو برڈن آئے گا, کامیابی ہوئی تو مسلم لیگ کی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہم نے یہ کیا, ہماری حکومت نے یہ کیا, ہمارے وزیر اعظم نے. اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جی اچھا آپ قاری صاحب زمان کو یا بٹھا کے آپ نے ملزم بنایا ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ, آپ تو گورنمنٹ میں تھے, آپ حکومت بنانے والے تھے, اب تم کیسے بھاگ سکتے ہو, تو تم بھی ذمہ دار ہو. تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں, شیئر نہیں لے رہے, یہ تو اس حکومت کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, کابینہ میں حصہ نہیں ہیں, مگر الیکشن لڑنے سے پہلے, الیکشن کے دوران آپ نے ایک بڑا ایجنڈا, ایک بڑا منشور قوم کے سامنے رکھا, جس میں آپ نے کہا تنخواہیں ہم دگنی کریں گے, ہم 300 یونٹ بجلی سستی دیں گے, اور ان گنت پلیجز ہیں, وعدے ہیں جو آپ نے قوم سے کیے. کیا وہ وعدے آپ اس کو پرسو کریں گے, ان پر عمل درآمد کرائیں گے اس حکومت سے جس کے لیے آپ نے بیساکھیاں فراہم کی ہے؟ عوام جو منتظر ہیں آپ کے وعدے پورے ہونے کے, تو وہ آپ قائم ہیں یا آپ عوام سے کہیں گے کہ آپ کی حکومت نہیں ہے اس لیے آپ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب, ایک تو میری آپ سے گزارش ہوگی, آپ بڑے بھائی ہیں, کہ ہم بیساکھیوں کا لفظ نہ کریں, اس حکومت کو سپورٹ کریں. ان حالات میں جو حکومت بن رہی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو ایک اور بڑا ہے بحران, تو یہ بیساکھیاں نہیں, ہم سپورٹ دے رہے ہیں. دوسری بات, گزارش یہ ہے کہ میں سوری آپ کے سوال میں منشور پہ عمل درآمد, آپ کے منشور پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جو ہمارا منشور ہے عمران صاحب, جو ہمارا منشور ہے, بالکل آپ نے درست کہا, منشور تو آپ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, اور آپ کے ووٹ کے سہارے حکومت بنا کے ہم اس حکومت میں آ کے یہ ایجنڈا آگے بڑھائیں گے. بالکل ہم اس ایجنڈے پہ قائم ہیں, جس وقت ہمیں موقع ملے گا, جتنا ہمیں موقع ملے گا, ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. مسلم لیگ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے, فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, ان کے فیصلے کرانے میں یقیناً ہم کوشش کریں گے, یقیناً ہماری یہ کوشش اور خواہش ہوگی, اور ہم ان سے ڈائلاگ بھی کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد جتنا ممکن ہو کرایا جا سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی لائبلٹی تب بنتی جب اگر ہم حکومت میں ہوتے, ہم حکومت میں ہوتے, ہم لیڈ پارٹنر کے طور پہ چل رہے ہوتے, اور پھر یقیناً ہم وہ ایجنڈا لے کے چلتے. سو ایجنڈاز یا مینیفیسٹو جو دیا جاتا ہے الیکشن کا, وہ لوگوں کے پاس ایک سوال کے طور پہ, ایک کوسچن کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اس ایجنڈا کے تحت ووٹ دیں. اس وقت ہمیں جتنے ووٹ ملے ہیں, ہم اس ایجنڈا کو ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن اس حکومت سے ہم جتنا ریلیف عوام کو لے کے دے سکے اس ایجنڈا کے مطابق ضرور کوشش کریں گے. تو قاری صاحب, خود آپ کے پاس بہرحال سندھ کی حکومت ہوگی, بلوچستان کی بھی حکومت ہوگی, سندھ کو کب, کیا سندھ کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں آپ کی پارٹی کہ ایک سندھ ایسا نمونہ بنے, خاص طور پہ سندھ کے بڑے شہر جو پاکستان کے معیشت کے انجن ہیں, کراچی وغیرہ, حیدرآباد, یہ ایسے شہر بنے جس کی بنیاد پر آپ کو
دیہی سندھ کے باہر بھی ووٹ مل سکے. دیکھیں کب تک صرف سندھ دیہی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ محدود رہے گی. اب اس دفعہ کچھ بلوچستان کی سیٹیں، مگر آپ دیکھیں نا پنجاب میں جو رزلٹ آیا ہے ان الیکشنز میں بھی، یا کے پی میں جو رزلٹ آیا ہے وہ کسی صورت سے ایسا تو نہیں ہے جس پر کہ آپ کو اطمینان ہو. 54 کل ملا کے سیٹیں ہیں، اور اس میں آپ کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنی آپ کو تڑپ ہے اس بات کی کہ ہم سندھ کو، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا یہ نبض ہے، شہر ہے کراچی، اس کو اس قابل بنائیں کہ جس کی بیس پہ آپ پاکستان بھر میں الیکشن جیت سکیں. میں آپ کو نا مختصر خان صاحب یہ بتا سکتا ہوں، آپ اپنے سوال میں مظاہرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری ڈبیٹ اندر بھی ہے اور یہ آپ کو اس دفعہ وہاں پہ نظر بھی آئے گا. یہ تڑپ جو آپ کے سوال میں ہے انشاءاللہ اس کا جواب ہم پرفارمنس میں دیں گے، اور آپ اپنے ابتدائی سال میں ہی دیکھیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آئندہ حکومت کو دوام آخر ملے گا کیسے، جس اقلیتی حکومت، مائنورٹی حکومت پاکستان میں 2/3 والی اکثریتی حکومتیں نہیں چل سکیں، وہ گر گئی. کسی وزیر اعظم نے آج تک اپنی مدت پوری نہیں کی، تو شہباز شریف کیا ریکارڈ توڑ دیں گے؟ یہ دوام، یہ حکومت کو تسلسل کیسے ملے گا، یہ آگے کیسے بڑھے گی، یا یہ کہ یہ ہچکولے ہی کھاتی رہے گی؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. طے ہو چکا ہے صدر پاکستان کون ہوں گے. جناب آصف علی زرداری وزیر اعظم کون ہوں گے، جناب شہباز شریف چیئرمین سینٹ کون ہوں گے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کس جماعت کے پاس ہوگا، گورنرز کون سے صوبے کے کس جماعت کے پاس ہوں گے. یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے کرتے رہے ہیں، مگر ایک بہت اہم بات جو ہے اور جو کہ اس وقت کی سب سے تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایک مائنورٹی حکومت سامنے آئی ہے، اقلیتی حکومت. ہمارے ملک میں 2/3 اکثریتی حکومتیں بھی جو ہیں وہ اپنی مدتیں پوری نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل صورتحال رہی ہے. تو یہ مائنورٹی حکومت کیسے کرے گی؟ اس لیے ایک عام رائے یہ ہے کہ ملک کا استحکام کے قریب نہیں بلکہ اس میں تسلسل سے عدم استحکام خدا نخواستہ برقرار رہے گا. اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس حکومت کی مدت کیا ہوتی ہے، اور کیا پہلی بار پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گا، جبکہ وہ ایک اقلیتی حکومت میں ایک مخلوط حکومت کا وزیر اعظم ہوگا. ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے مقبول نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ بھی ہیں، شہزاد اقبال صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اور یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو سسٹین کرے، کیونکہ ہمارے یہاں تو 2/3 اکثریت والی حکومت بھی نہیں چل سکی. اور مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ تحریک چلتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، جس کا جو پاکستان میں پورا ایک ایکو سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے. اگر وہ اس کے ساتھ ہو تو چلتی ہے، ورنہ نہیں چل پاتی. تو اس لیے کیا یہ لازم ہے کہ یہ حکومت عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی شروع سے ہی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب، ایک تو دیکھیں مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ سب سے بڑی تعداد میں جیت کر آئے تھے. جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی سے بات نہیں کرنی ہے، تو کوئی وے آؤٹ اور تھا نہیں. ان کی یہ بات کہ ہم ہماری 170-180 سیٹیں ہم کیسز جیت کے حکومت بنا لیں گے، میرے خیال سے یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا قانونی پروسیس ہے، پریکٹیکل بات نہیں تھی. تو اگر پی ٹی آئی کسی پارٹی سے بات کر کے حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، تو پھر ایک ہی وے آؤٹ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ 2/3 اکثریت سے بھی حکومتیں بنے، ایک بھرپور میجورٹی ہو، تب بھی جو اصل کام ہے کرنے کے، ریفارمز کرنے ہیں، چاہے معیشت میں ہو، چاہے ٹیکس ریفارمز کرنے ہوں، چاہے بجلی کے شعبے میں کرنے ہوں، وہ حکومتیں نہیں کر پائی ہیں. تو ایک ایسی حکومت جو کہ کمزور ہے، جس میں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ ایویلیویٹ کر رہی ہوگی آپ کے ہر فیصلے کو اسمبلی میں بیٹھ کے، تو یہ کام کرنا تو بہت مشکل ہوگا. اس لیے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فائر فائٹنگ ہی ہوگی، جاتے ساتھ آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا، اور ایک سپورٹ سسٹم جس کو آپ نے کہا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے حکومت چلانے کو، وہ تو فی الحال اس حکومت کے ساتھ نظر آتا ہے. عام طور پہ جو گورنمنٹس ہیں، چاہے فریجائل ہوں چاہے مضبوط ہوں، ان کو مشکلات اسی وقت پیش آتی ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں ضرور ایک کیوس کریٹ کر سکتی ہیں. اسی وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ایکو سسٹم ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا نہ ہو، حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس کا کہ بالکل واضح ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ ہوگی. پھر ایک ایس آئی ایف سی کا ایک مضبوط ادارہ قائم ہو چکا ہے، اس کی جو بھی قوت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر یہ پورا نظام جو ہے وہ اس مل کے، جس کو پیور ہائیبرڈ نظام ہے، وہ چلے گا. اور اگر دونوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا جو عمران خان اور فوج کے درمیان ہو گیا تھا،
تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری ہے کہ بہت عدم استحکام ہو جائے کم از کم شروع کے سالوں میں. جی درست آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ یہی بتاتی رہی ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کو چیلنج دوسری اپوزنگ پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ سے ہی رہا ہے. تو اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ اس حکومت کو کوئی دھچکا ہو سکتا ہے. ہاں جو ان کا ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن بھی ہے، دیگر ریفارمز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کو کیسے کنونس کیا جاتا ہے اس پر یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ بہرحال پیپلز پارٹی تو اس کو اپوز کرتی رہی ہے. دوسرا جو چیلنج میڈیم ٹرم میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جتنی بڑی تعداد میں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 ہیں، اور اگر ان کا کیس اتنا اسٹرانگ ہے، کچھ رد و بدل ہوتا ہے نتائج میں، سیٹیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، ان کی سیٹس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں 15-20 یا اس سے زیادہ، اور نون لیگ کی کم ہو جاتی ہیں، تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، یا نون لیگ یا ان کے اتحادیوں کی کم ہو جاتی ہے، تو یہ ضرور ایک چیلنج ہوگا. اگر اس سے کوئی پرابلم پیدا ہونا ہوتا تو وہ تو پھر الیکشن کے نتائج میں ہی آ جاتے نا، پھر الیکشن کا نتیجہ ایسا نہ آتا. اب اگر یہی طوفان بپا ہونا ہے تو یہ پہلے ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا ہے نا. اب اگر اس کی کوئی وجہ بنتی ہے کہ یہ ہونا ہے پھر تو چند دنوں کے اندر بپا ہو جائے گا، ورنہ تو اگر کوئی یہ ایکو سسٹم کی جو ہے وہ اپنی ایک اطمینان رہتا ہے کہ حکومت صحیح چل رہی ہے ان کے حوالے سے جیسے چلنی چاہیے، شاید پاکستان کے شہریوں کو بھی کچھ بہتر نظر آئے. اگر کوئی ہمیں اکنامک سٹیبلٹی کی کوئی نظر آئے کیفیت، پھر اس کے بعد کنسالیڈیشن نظر آئے، اور اگر ہو سکے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو، گروتھ نظر آئے، تو پھر تو یہ اس حکومت کو چلنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ. جی کامران صاحب بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے جو اس وقت ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے مقابلے میں تو وہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ ایک سٹیبلٹی ہے. آپ کی کرنسی جو ہے وہ سٹیبل ہے، کوئی زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں نہیں دیکھا جا رہا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ٹچ کر چکی ہے. تو یہ بات درست ہے کہ اگر یہ سپورٹ سسٹم رہتا ہے تو کوئی اتنا بڑا دھچکا اس حکومت کو نہیں ہوگا، کوئی بہت ہی ایڈونچر آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. لیکن بہرحال جو پالیسیز ہیں اس حکومت کی، اب وہ دیکھنا ہے کہ ملک کو کیا کوئی نئی ڈائریکشن دے سکتی ہیں، یا صرف جس طرح نظام چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف میں جاؤ، آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل درآمد کرو، پھر آئی ایم ایف کے پلان پہ جاؤ، پھر قرضہ بڑھاتے رہو، اسی طرح چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں ایک امید تو یہ تھی نا کہ اگر ایک مضبوط حکومت آتی ہے تو شاید اب ہم اس ملک کو ایک ریفارم کی طرف لے کے جا سکیں. وہ ابھی بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کا بھی دار و مدار نیت پہ بہت زیادہ ہے. ہم مثال دیتے رہتے ہیں بار بار کہ منموہن سنگھ صاحب نے کس طریقے سے ریفارم کیا، ایک ویک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کیا، تو کرنے کو تو کر سکتے ہیں. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں فواد صاحب جو کہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ پی آئی کا کافی آگے تک لے کے جا چکے تھے، لیکن پی ڈی ایم سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 16 مہینے اس کے لیے کافی نہیں تھے. تو ہر دن امپورٹنٹ ہے اگر کام کیا جائے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ فی الحال کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی رانگ سائڈ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیونکہ یہ حکومت سازی میں ہی آپ دیکھ لیں، اس پورے حکومت سازی کے عمل میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کو بٹھایا گیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اتفاق کیا حکومت بنانے پہ، تو فی الحال تو نہیں لگتا کہ ان کو اس اینڈ سے کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوگی. تو یہ تو پاکستانیوں کے لیے بہتر خبر ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج ہے وہ اس میں کتنی ضرورت ہوگی اس حکومت کی یا ان کے سپورٹ سسٹم کی، کہ جس میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ڈیفینیٹلی، اور اس پر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ شاید اس کے ابھی بھی قید میں ہیں، اور بہت بڑی ان کی لیڈرشپ جو ہے اس پر آج گو کہ ابھی کچھ اسپیس بنتی نظر آئی ہے، مگر وہ ان پر پابندیاں ہیں، وہ قید میں ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں. اس سے بھی تو نمٹنا ہے نا اس حکومت کو. کیا یہ خوش رہے گی کہ اچھا ہے بند رہنے دو، اور جو بھی ان کی صورتحال ہوتی ہے اور عوام میں اگر اس کی پھر مقبولیت اور بڑھتی رہے، یا یہ اس کا کوئی سیاسی حکومت کوئی سیاسی حل ڈھونڈے گی اس مسئلے کا؟ دو ایشوز ہیں. ایک تو مینڈیٹ اس حکومت کے پاس جنرل مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن وہ ایک لیگل بیٹل ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ وہ تو اسی صورت میں ان کو مل سکتا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جب ایک منتخب حکومت آتی ہے تو پھر obviously ان کے اوپر پریشر بنتا ہے. اور اس وقت جتنے ٹائم تک عمران خان رہیں گے سلاخوں کے پیچھے، دباؤ جو ہے ایک سیاسی حکومت کے اوپر بڑھتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف تھے جیل میں تو پی ٹی آئی حکومت پہ مستقل ایک دباؤ تھا کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے، کیا کوئی ڈیل ہو جائے.
یا ان کے اوپر کوئی نرمی برتی جائے، یہ دباؤ جو ہے سیاسی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس الیکشن کے بعد، اس مینڈیٹ کے بعد جو کہ تحریک انصاف کو ملا ہے، یہ اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے، یا جو پی ڈی ایم 2.0 کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی اور پیپل لائن کی حکومت کے لیے یہ دباؤ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ کامران صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس پورے الیکشن کے دوران صرف معاشی ایشوز پہ اختلاف نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، جو جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. تو پیپلز پارٹی کیونکہ وہ ہمیشہ ایک پروگریسو پوزیشن لیتے ہوئے آئے ہیں، سیاسی وکٹمائزیشن کے خلاف رہے ہیں، تو ان کا پریشر جو ہے اس وقت وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بڑا معنی رکھے گا. حکومت میں ہوتے تو شاید وہ بھی کمپرومائز کر رہے ہوتے، لیکن اسمبلی میں بیٹھ کے کیونکہ نمبرز میں اب وہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ دباؤ بہت رہے گا. اور اس پر حکومت کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو بھی انکمنگ گورنمنٹ ہے، جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے پچھلے 6 ماہ 8 ماہ، اس طریقے سے نہیں چلائے جا سکتے. یہ دباؤ جو ہے یقیناً حکومت پہ بڑھے گا. اور ہم لوگ بھی سوال کرنے کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایکس کی ابھی بات ہو رہی تھی، بند ہے پچھلے 5 دن سے یہ ویب سائٹ، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پوچھے، پی ٹی اے سے پوچھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو علم میں نہیں ہے. مگر اس میں تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا. آج آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے، فوراً آرڈر کیا ہے کہ اس کو کھولا جائے. بڑے شدید چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس عقیل عباسی نے کہ بہت سٹرونگ اس میں کامنٹس ہیں، آبزرویشن ہے کہ آخر یہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ سروسز کیسے بند کر دی گئی تھی، اور اب انہوں نے فوراً آرڈر کیا کہ ایکس کھل جائے، مگر کھلا تو نہیں نا. جی اسی لیے کیونکہ جتنا بھی آپ دباؤ ڈال لیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایک تو ہمیں یہ رول آف لا دوبارہ بحال کرنا پڑے گا. کل آپ نے ایک مثال دی کہ آج سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا لیکن اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے ریمارکس کتنے زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سی کو کسی بھی طریقے سے آپ اریسٹ کر کے لائیں کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے اور اس میں بھی وہ پیش نہیں ہو رہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کئی مرتبہ آئی جی کو طلب کر چکی ہے لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوتے. تو دیکھیں یہ کوئی بھی ملک جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم پریویل کرے، ڈیموکریٹک ویلیوز کی پاسداری ہو، وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا کہ عدالتیں ایک آرڈر کر رہی ہوں لیکن ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. پی ڈی ایم حکومت تھی، ایک الیکشن میں جانے کا ماحول تھا، اس وقت تو میرے خیال سے بہت کچھ ہو گیا، اور شاید اس وقت یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اسٹیٹ کے تحریک انصاف بہت کمزور ہو چکی ہے، ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن اب ریئلسٹکلی سب کو پتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، اس کو آپ مارجنلائز نہیں کر سکتے. آپ کو بہرحال اس کو ایک سسٹم کا حصہ بنانا پڑے گا. تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ رویے تبدیل ہوئے ہیں، کچھ ان کو اسپیس ملی ہے. یہ اسپیس مزید ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی اس کو کس طرح کے یوز کرتے ہیں. کیا وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں رہ کر اچھا اس میں ایک بڑی ذمہ داری تو اس جاری پورے ماحول میں ہم نے بات نہیں کی، مگر ایک بڑی ذمہ داری بہرحال پی ٹی آئی لیڈرشپ پر بھی ہے، عمران خان پر بھی ہے. جو ان پر صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں وہ تو ساری ہم جانتے ہیں، لیکن بہرحال راستہ تو بنانا پڑے گا. سیاست سے ہی راستہ بنتا ہے. اور اگر جیسے بھی ہم اسپیس آج کل میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں مزید بہتری آئے، اس کو ریسیپروکیٹ تو کرنا ہوگا نا، کسی صورت سے راستہ تو بنانا ہوگا. عمران خان پہ بھی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. جی بالکل، اور اس کے لیے میرے خیال سے بہتر تھا کہ پیپلز پارٹی سے بات کی جا سکتی تھی. ضروری نہیں ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لازمی گورنمنٹ الائنس میں شامل ہوں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر الائنس نہیں بنانا چاہتے کسی جماعت کے ساتھ آپ نہ بنائیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، لیکن کم سے کم بات چیت کے دروازے ضرور کھلے رکھنے چاہیے. کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں کامران صاحب، جیسے کہ اس وقت جو قیادت باہر ہے اور جو رابطے میں عمران خان سے، انہوں نے اس مرتبہ الیکشنز کے نتائج کے حوالے سے ان کے بڑے ریزرویشنز ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال ہم اسمبلی کا حصہ بنیں گے، اسمبلی میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی طرح وہ صرف اسٹریٹ ایجیٹیشن میں یقین رکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی جائیں گے، اپنے قانونی کیس لڑتے رہیں گے، لیکن ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیں گے. دوسرا، عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ علی محمد خان صاحب کے ذریعے آیا ہے وہ میرے خیال سے بڑا انکریجنگ ہے کہ جو محاذرائی ہے یا جو وکٹمائزیشن ہے اس کی سیاست نہیں کریں گے. فتح مکہ کا ماڈل جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. میرے خیال سے یہ اچھا ایک چینج ہے. اس سے پہلے تو جو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل الیکشن سے پہلے کہ جو ایک محاذرائی والی سچویشن وہ چینج ہوگی، کیونکہ جتنا زور لگانا تھا وہ لگا لیا گیا. جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے اس گیپ کو جو ہے وہ کم کرنے کی ذمہ داری آتی ہے، تحریک انصاف پر بھی آتی ہے اور اداروں پر بھی آتی ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.